अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के पाक नाम से चौथे पारे का आगाज़ करते हैं। ज़िंदगी में अक्सर हम नेकी को आसान कामों तक महदूद कर लेते हैं। हम सिर्फ वो करना चाहते हैं जो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर ना हो। नेकी का रियल लेवल वहाँ से शुरू होता है जहाँ सेक्रीफाइस शुरू होती है, जहाँ दिल की महबूब तरीन चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में दी जाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज़ पूरी नेकी हासिल नहीं करोगे यहाँ तक कि तुम उन चीज़ों में से खर्च करो जिनसे तुम मोहब्बत रखते हो। अपनी फेवरेट चीज़ अल्लाह ताला के लिए देना नेकी की पीक है। वो चीज़ जो दिल को बहुत प्यारी थी, वो वक्त जो नेटफ्लिक्स के लिए लगाना था, वो पैसा जो अपने कंफर्ट के लिए खर्च करना था, जब आप वो अल्लाह ताला के लिए किसी को देते हैं तब कैरेक्टर ग्रो करता है, तब ईमान मैच्योर होता है और तब पता चलता है कि आपको असल मोहब्बत किससे है। जैसे सैयदना अबू तलहा ने किया। बैरुहा का बाग जो मस्जिद नबवी के सामने था, उन्हें बहुत महबूब था। नबी करीम खुद उस बाग में आराम फरमाया करते थे। और जब आयत उतरी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तो अबू तलहा ने फ़ौरन अर्ज़ किया, यही मेरी सबसे अजीज़ चीज़ है, मैं इसे अल्लाह ताला की राह में देता हूँ। आपने फरमाया, खूब, ये तो बड़ी ही आमदनी का माल है, ये तो बहुत ही नफ़ा बख्श है। जो बात तुमने कही वो मैंने सुन ली और मैं मुनासिब समझता हूँ कि तुम इसे अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को दे दो। और उन्होंने फ़ौरन दे दिया। ये बुखारी की 1461 नंबर रिवायत है। और जो भी तुम खर्च करोगे उसको यकीनन अल्लाह ताला पूरी तरह जानने वाला है। और अल्लाह ताला हर छोटी बड़ी कुर्बानी को अच्छी तरह जानता है। अल्लाह ताला के लिए की गई कोई एफर्ट भी अननोटिस नहीं जाती। तो आप आज अल्लाह ताला के लिए क्या कुर्बान करेंगे, सोचते रहिएगा। बनी इसराइल ने मुसलमानों पर ऑब्जेक्ट किया और कहा, अगर आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर हो तो ऊँट का गोश्त क्यों खाते हो, उसका दूध क्यों पीते हो। उसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, तमाम खाने बनी इसराइल के लिए हलाल थे, मगर जो इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जान पर हराम कर लिए थे इससे पहले कि तौरात नाजिल की जाती। यानी सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने जो चीज़ें खुद पर हराम की थीं वो पूरी उम्मत पर हराम नहीं थी। यानी ये अल्लाह ताला का हुक्म नहीं था, ये पर्सनल डिसीजन था। आप कह दें तौरात लाओ, फिर तुम उसको पढ़ो अगर तुम सच्चे हो, क्योंकि दीन अजम्पशंस पर नहीं, रेवलेशन पर बेस्ड होता है। फिर जिसने इसके बाद भी अल्लाह ताला पर झूठ बांधा तो वही लोग जालिम हैं। आप कह दो कि अल्लाह ताला ने सच फरमाया है। कुल सदक़ल्लाह, ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये फाइनल वर्डिक्ट है। यानी अल्लाह ताला ने जो कहा वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। डिबेट ख़त्म, एक्सक्यूज़ ओवर, अब चॉइस क्लियर है। ट्रूथ मानने के बाद अगला स्टेप क्या है, फॉलो द राइट वे। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करो जो यकसू था और मुशरिकों में से न था। यानी असल रास्ता तो मिल्लत इब्राहीम है। अब्राहमिक पाथ इज इक्वल टू प्योर तौहीद प्लस फुल सबमिशन, नो कॉम्प्रोमाइज। फरमाया, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम वहुदल लिल्लालमीन। यकीनन पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वही है जो मक्का में है,
تمام جہانوں کے لیے بابرکت اور ہدایت ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جس نے کفر کیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو ایڈریس کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہو اس شخص کو جو ایمان لایا ہے؟ تم اس راہ میں کجی تلاش کرتے ہو، یعنی فیکٹس کو ٹویسٹ کرنا، ڈاؤٹس کریٹ کرنا اور کنفیوژن سپریڈ کرنا، حالانکہ تم خود گواہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہرگز بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سٹرونگ وارننگ دی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں میں سے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے جنہیں کتاب دی گئی تو وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا کر لوٹا دیں گے۔ یہ فرینڈشپ نہیں، آئیڈیالوجیکل ٹریپ ہے۔ اگر ان کو بلائنڈلی فالو کرو گے تو ایمان سے سلپ ہو سکتے ہو، اور تم کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، اور تمہارے درمیان اس کا رسول بھی موجود ہے، یعنی گائیڈنس لائف ہے، سورس اتھینٹک ہے، کنیکشن ڈائریکٹ ہے، تو ایمان سے پیچھے ہٹنے کا کوئی ایکسکیوز نہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے گا تو یقیناً وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیا گیا، یعنی جو قرآن اور سنت کو اینکر بنا لے اسے سیدھا راستہ مل جاتا ہے۔ آج بھی نیگیٹو کانٹینٹ، مس گائیڈنگ انفلوئنسز، فیک ریلیجس نیریٹیوز ایمان کو شیک کرتے ہیں، مگر سولوشن کلیئر ہے۔ اللہ کی کتاب کو سٹرونگ پکڑ لیں، رسول اللہ کی گائیڈنس کو فالو کریں، انشاءاللہ اسٹریٹ پاتھ گارنٹیڈ۔ کیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی فیوریٹ چیز سیکریفائس کر سکتی ہوں؟ کون سی وائسز میرے ایمان کو کنفیوز کرتی ہیں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے۔ یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے اصل نیکی سیکریفائس مانگتی ہے۔ دین فیلنگز نہیں، ریولیشن پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا راستہ کلیئر ہے، مگر ڈسٹریکشنز بہت ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو سٹرونگ پکڑ لے وہ کبھی لاسٹ نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 2 ہے، زندگی میں اکثر ہم دین کو پرسنل جرنی سمجھ لیتے ہیں، میرا ایمان، میری عبادت، میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق، مگر یہ رکوع ہمیں ویک اپ کال دیتا ہے۔ اسلام صرف میں کا نام نہیں، اسلام ہم بننے کا نام ہے۔ یہ رکوع سکھاتا ہے کہ ایمان اکیلا سروائیو نہیں کرتا، ایمان یونٹی میں سٹرونگ ہوتا ہے، اور ہدایت آئسولیشن میں نہیں، اجتماعیت میں گرو کرتی ہے۔ آیت نمبر 102 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اسی حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی ٹیمپرری ریلیجس فیس نہیں، ویکنڈ اسپرچویلٹی نہیں، رمضان اونلی ایمان نہیں، بلکہ فل ٹائم مشن، ایسا ایمان جو موت تک قائم رہے، ایسا لائف سٹائل جس میں آخری سانس پر بھی اسلام نکلے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور سب مل کر
اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی قرآن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب اس کی رسی ہے جسے آسمان سے زمین کی طرف لٹکایا گیا ہے۔ سلسلہ حدیث صحیحہ کی روایت ہے 2895 نمبر پر۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ یہ اسلام سے پہلے صحابہ کرام کی سچویشن تھی، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ یونٹی صرف اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ممکن ہوتی ہے۔ جب اللہ کی رسی مضبوط پکڑی جاتی ہے تو دل خود بخود جڑ جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا جائے تو معمولی اختلاف بھی جنگ بن جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور لازم ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی صرف اچھا ہونا کافی نہیں، اچھائی پھیلانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہتے کہ خود نیک بنو، بلکہ کہتے ہیں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی پروموٹ کرے، برائی کو روکے، سوسائٹی کو ٹرانسفارم کرے، یعنی سائلنٹ بلیور نہیں، ایکٹیو چینج میکر بنو۔ ہر مومن کو سوسائٹی بیٹر بنانے کا حصہ بننا ہے۔ ایوری مسلم از اے چینج میکر اینڈ سم مسلمز ول بی فل ٹائم دعویٰ ٹیم۔ سیدنا حذیفہ سے روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور ضرور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے لیکن وہ قبول نہیں کی جائیں گی۔ ترمذی کی روایت ہے 2169 نمبر پر۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے اور اپنے پاس واضح احکامات آنے کے بعد بھی اختلاف کیا۔ کلیئر ٹروتھ کے بعد لڑائیاں ایگو سے جنم لیتی ہیں، اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یہ ہے ڈویژن کا انجام۔ جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، امیجن دیٹ ڈے، کچھ چہرے گلو کریں گے بیکاز دے اسٹوڈ ود دا ٹروتھ، اور کچھ ڈارک ہوں گے بیکاز دے چوز پرائڈ اوور سرنڈر۔ ان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ سوال سمپل ہوگا، ایمان کے بعد پیچھے کیوں ہٹے؟ یعنی faith was given, guidance was clear, choice was yours، تو اب عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے سو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دس از دا الٹیمیٹ لیڈر بورڈ۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہے وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم حق کے ساتھ پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ آسمانوں کی ہر چیز، زمین کی ہر چیز، فیلئر، سکسیس، پاور، سب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ فائنل اتھارٹی از اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ پھر کیوں نہ ہم کیا میرا ایمان ٹیمپریری فیس پر چلتا ہے یا لائف لانگ کمٹمنٹ ہے؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کی رسی کو واقعی مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں یا بس نام کا تعلق ہے؟ کیا میں صرف نیک بننے پر فوکس کرتی ہوں یا اچھائی پھیلانے پر بھی؟
اگر قیامت ہو تو میرا چہرہ روشن ہوگا یا سیاہ؟ کور میسج آف رکوع ہے۔ یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے ایمان لاسٹ بریتھ تک چاہیے۔ اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ اسلام سولو مشن نہیں، اسلام از اے کلیکٹیو۔ زندگی میں جب اللہ تعالیٰ کسی کو فضیلت اور آنر دیتے ہیں تو اس کے ساتھ رسپانسبلٹیز بھی بڑھ جاتی ہیں۔ یہ رکوع ہمیں بتاتا ہے امت مسلمہ کیوں بہترین کہلائی، اور یہ کہ یہ مقام ہمیشہ خود بخود نہیں رہتا۔ ایمان، کردار، تعلقات اور صبر سے اسے سنبھالنا پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیسٹ امہ کیوں کہا؟ نہ رنگ کی وجہ سے، نہ نسل کی وجہ سے، نہ تعداد کی وجہ سے، بلکہ ایک مشن کی وجہ سے۔ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ امت مسلمہ کی مشن سٹیٹمنٹ ہے، یہ ہیوی رسپانسبلٹی ہے۔ اگر یہ تین کام چھوڑ دیں تو بہترین امت صرف ایک لیبل رہ جاتا ہے، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ضرور ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ مومن ہیں اور ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ اکثر ہمیں دشمن بہت پاورفل لگتا ہے، میڈیا اسے سٹرونگ دکھاتا ہے، نمبرز بڑے نظر آتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کرا رہے ہیں اصل پاور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اس لیے لن یضروکم الا اذی، وہ تمہیں معمولی تکلیف کے سوا ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو تم سے پیٹھیں پھیر جائیں گے، پھر وہ نہیں مدد کیے جائیں گے۔ جس کا ساتھ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں وہ چاہے کتنا ہی سٹرونگ لگے، آخر کار کولیپس ہو جاتا ہے۔ ہمیں کسی کے نمبر سے نہیں، اپنی غفلت سے ڈرنا چاہیے۔ فرمایا یہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ذلت ان پر مسلط کر دی گئی، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے تھے، اور وہ پیغمبروں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے گزر جاتے تھے۔ جب گناہ صرف عمل نہ رہے، عادت بن جائے، جب نافرمانی فریڈم آف چوائس بن جائے، تو قوموں کا ڈاؤن فال ہو جاتا ہے۔ مورل کولیپس ایونچولی لیڈز ٹو سوشل کولیپس۔ قومیں صرف اکانومی کریش ہونے سے نہیں گرتی، قومیں کریکٹر کرائسس سے گرتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے سب لوگ برابر نہیں ہیں، لیسو سوا، وہ سب برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے جو رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور خیر کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ اور بھلائی میں سے جو بھی وہ کریں گے اس کی ناقدری ہرگز نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کے ہرگز کچھ کام نہ آئیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں if I have money I am secure، میرے بچے میرے لیے کافی ہوں گے، مگر قیامت کے دن نہ بینک بیلنس کام آئے گا، نہ فیملی کنیکشنز، صرف ایمان اور عمل کام آئے گا، اور یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔
ڈسبلیورز دنیا میں خرچ کرتے ہیں بٹ رانگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ. ان کے خرچ کی مثال ہے اس کی مثال جو وہ دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، اس ہوا کی مثال کی طرح ہے جس میں شدید سردی ہو، جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو پہنچی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اس نے اسے تباہ و برباد کر دیا. ظاہری طور پر لگتا ہے ہم چیریٹی بھی کر رہے ہیں، ہم سوشل ورک بھی کرتے ہیں، مگر جب نیت اللہ کی رضا کی نہ ہو تو رزلٹ بھی زیرو ہو جاتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اسٹرانگ وارننگ دیتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، ڈس بلیورز کو انر سرکل میں مت لاؤ، وہ تمہیں کسی طرح برباد کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے. وہ پسند کرتے ہیں ایسی چیز کو جو تمہیں مصیبت میں ڈال دے. ان کا بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں زیادہ بڑا ہے. ہر فرینڈلی فیس سنسیئر نہیں ہوتا. یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم سمجھتے ہو. دیکھو تم لوگ ہی ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. یہ ٹاکسک ریلیشن شپ پیٹرن ہے. یو کیئر دے ڈونٹ، یو پرے فار دیم دے سیلیبریٹ یور پین. حالانکہ تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں چباتے ہیں. آپ کہہ دیں اپنے غصے ہی سے تم مر جاؤ. بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں. اور اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی. یہ ہے الٹیمیٹ پروٹیکشن فارمولا، صبر اور تقوی. صبر از اسٹرینتھ، تقوی از شیلڈ. یقیناً جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ از آلویز ان مومنٹ ہے. کیا میں امت مسلمہ کے مشن کا ایکٹیو حصہ ہوں یا پیسیو مسلم؟ کیا میں اپنے انر سرکل میں سوچ سمجھ کر لوگوں کو جگہ دیتی ہوں؟ کیا میں سکسیس پر شکر اور ٹرائلز میں صبر کرتی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے. یہ رکوع ہمیں بتاتا ہے بہترین امت ہونا فخر کی بات نہیں، رسپانسبلٹی ہے. قومیں نہ دولت سے بچتی ہیں، نہ سٹیٹس سے، نہ ہتھیاروں سے. قومیں بچتی ہیں ایمان سے، کردار سے، صبر سے، اللہ تعالیٰ پر بھروسے سے. اگر ہم واقعی بیسٹ امہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں خیر کے ایمبیسڈر، برائی کو چیلنج کرنے والے بننا ہوگا، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ رکھنا ہوگا. تبھی عزت بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی انشاءاللہ. نمبر 4 ہے زندگی میں جب حق کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے تو امتحان بھی آتے ہیں. کبھی وسائل کم پڑ جاتے ہیں، کبھی دشمن سامنے آتا ہے، کبھی دل ڈگمگاتے ہیں، کبھی حوصلہ ٹوٹنے لگتا ہے. دل کہتا ہے بس اب نہیں ہو سکتا. ایسے میں ایمان کا ریئل ٹیسٹ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ایک منظر دکھاتے ہیں، اِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اور جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر والوں سے نکل کر مومنوں کو جنگ کے مورچوں پر متعین کر رہے تھے، یعنی نبی کریم خود میدان میں تھے، صحابہ باعزم تھے، تیار دشمن پوری قوت سے حملہ آور تھا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. نیتیں، فیصلے، دلوں کی کیفیت، کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے ہیڈن نہیں. یاد کریں جب تم میں سے 2 جماعتیں ارادہ کر چکی تھیں کہ ہمت ہار جائیں. صحابہ کی 2 جماعتیں آلموسٹ ہار ماننے والی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی انسان تھے، لیکن فرق یہ تھا واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا مددگار تھا. بس لازم ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کریں. فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بلا شبہ یقیناً
اللہ تعالیٰ بدر میں بھی تمہاری مدد کر چکا حالانکہ تم نہایت کمزور تھے۔ یعنی ریممبر یور پاسٹ وکٹریز، جب آج کا امتحان مشکل لگے تو کل کی مدد یاد کرو۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بچایا تھا آج کیوں نہیں بچائیں گے؟ فیتھ گروز وین وی ریممبر Allah's past help۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم شکر کرو۔ جب آپ منہوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 نازل کردہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے؟ کیوں نہیں؟ اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دشمن تم پر اپنے سخت جوش میں آ پہنچیں تو تمہارا رب 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد لمیٹڈ نہیں ہوتی۔ ہم تھوڑا سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ انفینٹ پلان رکھتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے محض تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا ہے، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی فرشتے صرف سبب ہیں، اصل طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو دل کس سے لگانا ہے؟ اسباب سے نہیں، رب سے۔ ریئل پاور کمز فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر دے، پھر وہ نامراد واپس لوٹ جائیں۔ یعنی ڈیفیٹ آف ایول از Allah's پلان، اور حق اور باطل کی جنگ میں آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ فرمایا لیس لک من الامر شیء، آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں، خواہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے یا ان کو عذاب دے، بلا شبہ وہی ظالم ہے۔ فائنل اتھارٹی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ رسول اللہ بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے پابند ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے۔ ایوری تھنگ بلانگس ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک بھی وہی، فیصلہ بھی اسی کا، رحمت بھی اسی کی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسی سے مانگنا ہے، اسی پر بھروسہ۔ جب مشکل آتی ہے کیا میں فوراً ہمت ہارنے لگتی ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کی پچھلی ہیلپ کو یاد رکھتی ہوں؟ میرا ٹرسٹ ریسورسز پر ہے یا رب پر؟ کور میسج آف رکوع ہے۔ یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے مشکل میدان میں اصل طاقت ویپنز نہیں ہوتے، اصل طاقت ایمان ہوتا ہے۔ جب دل ڈگمگائیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، جب خوف آئے تو پچھلی مدد یاد کرو، جب لگے سب ختم ہو گیا تو جان لو رب کی مدد آتی ہے، وہ بھی وہاں سے جہاں آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے۔ کامیابی انہی کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور پورا بھروسہ۔ نمبر 5 ہے، زندگی میں جب ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو اکثر باہر کے دشمن کو بلیم کرتے ہیں، مگر یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے کئی بار شکست باہر دشمن کی طاقت کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہوتی۔ کچھ عادتیں ہمیں گرا دیتی ہیں، کچھ خواہشات ہمیں ویک کر دیتی ہیں، اور کچھ نافرمانیاں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے محروم کر دیتی ہیں۔ یہ رکوع دل کو آئینہ دکھاتا ہے۔ سکسیس صرف اسٹریٹجی سے نہیں، پیورٹی آف ہارٹ سے آتی ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کمزوری کو اس کی جڑ سے ایڈریس کرتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کئی گنا سود نہ کھاؤ جو دگنے کیے ہوئے ہوں۔ شکست کی ابتدا میدان جنگ سے نہیں، دل کے لالچ سے ہوتی ہے۔ یہی لالچ تھا جس کی وجہ سے غزوہ احد میں مورچوں پر مقرر کیے گئے مجاہدین رسول اللہ کا حکم چھوڑ کر مال غنیمت لینے چلے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اس آگ سے ڈر جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں بلیسنگز ملیں مگر فالو کرنا نہیں چاہتے، لیکن سمپل فارمولا یہ ہے، اوبیڈینس برنگس مرسی، ڈس اوبیڈینس برنگس لاس۔ اور اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت
آسمانوں اور زمین جتنی ہے. سلو مت چلو. رن ٹوورڈز جنہ. دنیا کے پیچھے اتنا دوڑتے ہو، جنت کے لیے کیوں لیزی ہو؟ فرمائے جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ لوگ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ ہیں جنت جانے والوں کی کوالٹیز: کنٹرولنگ اینگر، forgiving people, giving even when it hurts. وہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پھر وہ اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے سوا گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے؟ اور اس پر جو انہوں نے کیا جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے. یاد رکھیے گا، زندگی میں جب گریں اللہ کو یاد کریں، توبہ کریں، دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں. یہ ایک بلیورز جرنی. یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور جنتیں ہیں، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے. اور کیسا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا، ریوارڈ بیونڈ امیجینیشن. تم سے پہلے بھی بہت سے طریقے گزر چکے ہیں، سو تم زمین میں چل کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا. ہسٹری از ناٹ جسٹ ہسٹری، اٹس اے مرر فار یو. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. لوگوں کے لیے یہ بیان ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور نہ تم ہمت ہارو اور نہ غم کرو. ڈونٹ بریک، ڈونٹ کوئٹ. اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو انہیں بھی یقیناً اس جیسی چوٹ لگ چکی ہے. اور یہ دن ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے اور تم میں سے بعض کو شہید بنا لے. یعنی اپس اینڈ ڈاؤنز ٹریننگ کا حصہ ہیں، فیتھ پیوریفیکیشن کا پروسیس ہے. اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خالص کر لے جو ایمان لائے اور کافروں کو مٹا دے. یا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو. جنت جانے کے لیے سٹرگل چاہیے، اور بلا شبہ یقیناً تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم ملو اس سے. تو یقیناً تم نے اس حال میں اسے دیکھ لیا کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. ہر زخم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تربیت ہے، ایک ایلیویشن کا ٹکٹ ہے اگر صبر کیا جائے. دشمنوں کی وجہ سے یا میری لیزینس، گناہوں یا پریورٹی کی وجہ سے؟ کیا میں جنت کی طرف دوڑ رہی ہوں یا صرف باتیں کر رہی ہوں؟ کیا میں گناہ کے بعد رک جاتی ہوں یا رائز بیک کرتی ہوں؟ فائنل ریفلیکشن ہے. یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے شکست کا سبب دشمن نہیں، اکثر ہماری اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں، اور کامیابی کا راستہ تقوی، اطاعت، صبر، معاف کرنا اور توبہ ہے. اگر آج زخم ہے تو کل ایلیویشن ہے. ڈونٹ سٹاپ، ڈونٹ کوئٹ، جسٹ رائز. جنت ان کی ہے جو اس دنیا میں تھکے مگر لوگوں سے اٹیچ ہو جاتے ہیں، کبھی کسی ٹیچر سے، کبھی انفلوئنسر سے، کبھی لیڈر سے. پھر جب وہ ہٹتے ہیں تو ہمارا ایمان بھی شیک ہونے لگتا ہے. مگر یہ رکوع ہمیں یاد دلاتا ہے دین انسانوں کے ساتھ وابستگی کا نام نہیں بلکہ اللہ سے جڑ جانے کا نام ہے. شخصیات آئیں گی، چلی جائیں گی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ رہنے والا ہے. لوگ آتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، مشن باقی رہتا ہے، اور دین کی دعوت بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول. یقیناً اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں. تو کیا اگر وہ وفات پا جائے یا قتل کر دیا جائے تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ ایمان والا تو نوسٹیلجیا میں سٹک نہیں ہوتا، شخصیات کے ساتھ لمٹ نہیں ہوتا، ہدف پر فوکس رکھتا ہے.
اور جو شخص اپنی ایڑیوں پر پلٹے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ اور کسی جان کے لیے کبھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے۔ مقررہ وقت لکھا ہوا ہے، موت ایکسیڈنٹ نہیں ہوتی، موت پری بکڈ اپوائنٹمنٹ ہے۔ اس لیے جب کوئی چلا جائے یا حالات بگڑ جائیں تو خالی فیل مت کریں، ری فریم کریں۔ یہ دنیا ایک سٹیج ہے، مشن کے لیے اپنا رول پلے کرتے رہیں، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ ہی چاہتا ہے ہم اسے دنیا میں ہی دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اسے آخرت میں دیں گے۔ نیت ہمارے اینڈ ریزلٹ کو طے کرتی ہے۔ لیو فار دنیا گیٹ دنیا، لیو فار آخرہ گیٹ ایٹرنیٹی، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور بہت جلد ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی تھے جن کے ساتھ مل کر بہت سے رب والوں نے جنگ کی، اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچی انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور نہ وہ کمزور پڑے، اور نہ انہوں نے عاجزی دکھائی۔ یہ ہے لیگسی آف دا ٹرو بلیورز، جو ایڈورسٹی میں بھی مشن نہیں چھوڑتے، جو جھوٹ کے سامنے نہیں جھکتے، جو تکلیف میں بھی صبر کرتے ہیں۔ دس از بلیور مائنڈ سیٹ، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور ان کی دعا اس کے سوا کچھ نہ تھی۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی، اور آپ ہمیں ثابت قدم رکھیں اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی۔ ریوارڈ ان بوتھ ورلڈز فار سنسیئر پیپل۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں۔ میرا ایمان کس سے جڑا ہے؟ کسی انسان سے یا اللہ تعالیٰ سے؟ میں کس ریوارڈ کے لیے جی رہی ہوں، دنیا یا آخرت؟ کیا میں مصیبت میں مشن نہیں چھوڑتی؟ کور میسیج آف رکوع ہے۔ یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے دین شخصیات سے بڑا ہے، زندگی نیت سے بنتی ہے، کامیابی صبر سے ملتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جیتا ہے، جو مشکل میں بھی ثابت قدم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہانوں میں عزت دیتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے، ہم کس زندگی میں مشکل آتی ہے تو انسان ایک اسپرچول کراس روڈ پر کھڑا ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کرے یا لوگوں کی باتوں میں آ کر اسپرچولی ڈسکنیکٹ ہو جائے۔ یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے کچھ شکستیں ہماری کمزوریوں سے پیدا ہوتی ہیں، اور ہر تکلیف سزا نہیں ہوتی۔ کچھ تکلیفیں پیوریفیکیشن ہوتی ہیں، کچھ ایمان کو پالش کرنے آتی ہیں، اور کچھ ہمیں واپس اللہ تعالیٰ کی طرف موڑنے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل لوٹا دیں گے، پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے۔ یعنی رانگ انفلوئنس ہو تو فیتھ میں ریزرو گیئر لگ جاتا ہے۔ فیتھ گروز with اللہ فوکس سرکلز، not with دنیا سینٹرڈ وائسز، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے اور وہ سب مدد کرنے والوں سے بہترین ہے۔ جلد ہی ہم ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب ڈال دیں گے، اس وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جس کی اس نے کوئی دلیل بھی نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم پست ہمت ہو گئے اور حکم کے بارے میں جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد جو اس نے تمہیں وہ چیز دکھائی جو تم پسند کرتے تھے۔ یہ فیلئر کی ریئل ریزن، نو لیک آف ریسورسز بٹ لیک آف ڈسپلن، ناٹ انیمی اسٹرینتھ بٹ انٹرنل کریکس۔ تم میں سے کوئی دنیا چاہتا ہے اور تمہیں میں سے کوئی آخرت چاہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اور بلا شبہ اس نے یقیناً تمہیں معاف کر دیا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بڑے فضل والا ہے۔ جب تم دور چلے جا رہے تھے
اور مڑ کر کسی ایک کو بھی نہ دیکھتے تھے، اور رسول تمہیں تمہاری پچھلی جماعت میں پکار رہا تھا تو اس نے بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ اور غم دیا، تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی۔ کچھ غم توڑنے نہیں، صاف کرنے آتے ہیں۔ کچھ لاسز ہماری فیوچر ڈسٹرکشن کو روکنے کے لیے ہیں، اور کچھ گریف ہمیں اللہ فوکس لائف کی طرف ری ڈائریکٹ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر ایک امن نازل فرمایا، ایک اونگ تھی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور یقیناً کچھ لوگ تھے جن کی جانوں نے انہیں فکر میں ڈال رکھا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے۔ کچھ لوگ تھے جن کا دماغ اوور تھنکنگ لوپ میں تھا۔ If we had done this, we wouldn't have lost. یقولون هل لنا من الامر من شيء، وہ کہتے تھے کیا اس کام میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، آپ کہہ دیں بلا شبہ سارا کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپائے ہوئے ہیں جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہمارا بھی اس میں کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ آپ کہہ دیں اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن کا قتل ہونا لکھا گیا تھا وہ ضرور اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف نکل آتے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کنٹرول از این ایلیوژن، سبمیشن از دا اونلی سولوشن۔ اور تاکہ اللہ تعالیٰ اسے آزما لے جو تمہارے سینوں میں، اور تاکہ وہ اسے خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں، اور اللہ تعالیٰ سینوں والی باتیں خوب جاننے والا ہے۔ Crises are not accidents, they are hard scans by اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یقیناً تم میں سے جو لوگ اس دن پیٹھ پھیر گئے جب دو جماعتوں کا باہمی تصادم ہوا، یقیناً انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا تھا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یقیناً معاف کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت بردبار ہے۔ صرف اسٹرانگ لوگوں کی باتوں پر ایمان لوز کرتی ہوں؟ کیا میری کمزوریاں میری گروتھ بلاک کر رہی ہیں؟ کیا تکلیف میں اللہ تعالیٰ کو بلیم کرتی ہوں یا اس سے جڑتی ہوں؟ کیا میں مسٹیکس کی اونرشپ لیتی ہوں؟ کیا میں آزمائش کو لیسن سمجھتی ہوں یا پنشمنٹ؟ کور میسج آف رکوع ہے۔ یہ رکوع ہمیں کلیئر ٹروتھ سکھاتا ہے۔ ہر شکست دشمن کی وجہ سے نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ اندر کے ان ہیلڈ سپاٹس کی نشانی ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہر بار ہمیں چانس دیتا ہے کہ گیٹ اپ، شو اپ، گلو اپ۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان کبھی گرے نہیں، بلکہ یہ کہ گر کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے۔ Don't let failure define you. Let repentance refine you. Because Allah doesn't expect perfection. He loves. زندگی میں جب کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی چلا جاتا ہے، کوئی خواب ٹوٹتا ہے، کوئی پیارا بچھڑتا ہے، تو اکثر یہ سوچ بے چین کرتی ہے اگر فلاں کام نہ کیا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے اگر، کاش اور شاید۔ یہ الفاظ دل کو سکون نہیں دیتے۔ سکون صرف ایک یقین سے آتا ہے، یہ اللہ کی تقدیر تھی اور وہی بہتر جانتا ہے۔ یہ رکوع غلط سوچوں کو درست کرتا ہے، دلوں کی گرہیں کھولتا ہے اور ہمیں ایمان میں آگے بڑھاتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کے جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب انہوں نے زمین میں سفر کیا، یا وہ لڑنے والے تھے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہی رہتے تو نہ مرتے اور نہ وہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے۔ زندگی اور موت کسی جگہ، کسی فیصلے، کسی حادثے کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور یقیناً اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔
وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، یقیناً اگر تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ یہ ہمیں پرسپیکٹو شفٹ سکھاتا ہے۔ دنیا's loss is not real loss. Real loss is losing Allah's pleasure. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، پس اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہی کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں، اور اگر آپ بدخلق اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے۔ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ کتنے لوگ سخت لہجے، ججمنٹل باتوں اور بدگمانی کی وجہ سے دین سے دور ہو جاتے۔ لیکن رسول اللہ نے ہمیں سکھایا سافٹ ہارٹس بلڈ اسٹرانگ بانڈس، سو آپ انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے بخشش مانگیں اور معاملات میں ان سے مشورہ کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہمیں لیڈرشپ کا پروفیٹک ماڈل دکھاتا ہے۔ سافٹ ہارٹس بلڈ اسٹرانگ نیشنز۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں۔ نمبرز ڈونٹ پروٹیکٹ یو، اسٹریٹجی ڈزنٹ سیو یو، اونلی اللہ سپورٹ کین میک یو انسٹاپیبل۔ اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ جسے اللہ چھوڑ دے دنیا کی کوئی فوج، کوئی پلان، کوئی فنڈنگ کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور ایمان والوں پر تو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اور کسی نبی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن اس کو لے آئے گا جو اس نے خیانت کی۔ پھر ہر جان کو جو اس نے کمایا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ تو کیا جو شخص اللہ کی رضامندی کے پیچھے چلا اس کی مانند ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی ناراضگی کے ساتھ لوٹا؟ یہ تھیوریٹیکل سوال ایمان کو جھنجھوڑتا ہے۔ دنیا کا نقصان وقتی ہوتا ہے، بٹ لوزنگ Allah's pleasure that's the ultimate loss، اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے الگ الگ طبقے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر یقیناً احسان فرمایا کہ جب انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث فرمایا۔ گائیڈنس از Allah's biggest blessing، جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے وہ انسان کو اگر اور کاش سے جوڑتی ہوں۔ کیا مجھے یقین ہے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے؟ کیا میری پریورٹی اللہ کی رضا ہے یا لوگوں کی اپروول؟ کور میسج آف رکوع ہے۔ یہ رکوع ہمیں ایموشنل میچیورٹی سکھاتا ہے۔ اگر، کاش، شاید، یہ سب فیتھ کلر ہیں۔ ایمان تب بڑھتا ہے جب انسان کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ کی رحمت ہر نقصان سے بڑی ہے۔ جو دل اللہ تعالیٰ پر یقین سے بھر جائے وہ لاس سے نہیں ٹوٹتا بلکہ رب سے اور جڑتا ہے، اور جو رسول جیسی نرمی سیکھ جائے وہ نہ صرف خود ہیل ہوتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی۔ زندگی میں جب کوئی بڑی آزمائش آتی ہے تو انسان فوراً سوال کرتا ہے یہ کہاں سے آ گئی؟ وائی می؟ میں نے کیا غلط کیا تھا؟ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے کہ آزمائش صرف سزا نہیں ہوتی، اکثر وہ ٹریننگ گراؤنڈ ہوتی ہے جہاں اصل ایمان اور فیک دعوے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور کیا جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی جس سے 2 گنی تم پہنچا چکے تھے تو تم نے کہا یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ ہم بلیم کرتے ہیں سوسائٹی کو، حالات کو، ڈیسٹنی کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، آپ کہہ دیں وہ تمہارے اپنے ہی پاس سے۔ یعنی آزمائش ہمیشہ باہر سے نہیں آتی، کئی بار ہماری اپنی کمزوریاں، ہماری جلد بازی، ہماری نافرمانی اور ہمارے غلط فیصلے ہمیں نقصان تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بلیم کرنے کی بجائے سیلف چیک سکھا رہے ہیں تاکہ ہم گرو کریں، سنبھلیں اور بہتر بنیں۔ بلا شبہ
اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی، جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی، اور تاکہ وہ مومنوں کو جان لے، اور تاکہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی، اور جن کے لیے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دفاع کرو، انہوں نے کہا اگر ہمیں کسی جنگ کا علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے پیچھے آتے۔ وہ کمفرٹ زون چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جاننے والا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ کرائسس ایکسپوزز ریئلٹی۔ کتنے ہی لوگ بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں لیکن سیکریفائس کا وقت آئے تو ایکسکیوزز ریڈی ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اگر ہم ہماری مانتے تو نہ مارے جاتے۔ یہ وہ سوچ ہے جو قربانی سے بھگاتی ہے۔ آپ کہہ دیں پھر موت کو اپنے آپ سے ہٹا کر دکھا دو اگر تم سچے ہو۔ یعنی لائف اور ڈیتھ کسی ہیومن پلاننگ کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ فیئر کی بنیاد پر حق چھوڑنا انسان کو بچاتا نہیں بلکہ مزید لاس کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں تم مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ دنیا مارٹرڈم کو ٹریجڈی سمجھتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایٹرنل سکسیس کہتے ہیں۔ یہ لاس نہیں، یہ پروموشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے جو دیا ہے اس پر وہ بہت خوش ہیں، اور جو ان کے پیچھے سے ان کے ساتھ نہیں ملے وہ ان پر خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور فضل پر، اور اس پر کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول کا حکم مانا اس کے بعد بھی کہ انہیں زخم پہنچا، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے بہت بڑا اجر ہے۔ احد کی جنگ میں رسول اللہ کو جو تکلیف پہنچنی تھی جب وہ پہنچی اور مشرکین واپس جانے لگے تو آپ کو اس کا خطرہ ہوا کہ وہ کہیں پھر لوٹ کر حملہ نہ کریں، اس لیے آپ نے فرمایا ان کا پیچھا کرنے کون کون جائے گا۔ اس وقت 70 صحابہ تیار ہو گئے، بخاری کی 4077 نمبر روایت۔ زخمی صحابہ، یس، بلیڈنگ بٹ بریو، بروزڈ، وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ اکثر صحابہ اس وقت شدید زخمی تھے، جن سے لوگوں نے کہا کہ یقیناً دشمن لوگ تمہارے خلاف لشکر جمع کر چکے ہیں، لہٰذا تم ان سے ڈر جاؤ۔ کچھ پروپیگنڈا کرنے والوں نے مسلمانوں کو قریش سے ڈرایا، لیکن ہوا کیا؟ چنانچہ اس نے ان کو ایمان میں اور زیادہ کر دیا۔ مسلمانوں نے دشمن سے ڈرنے کی بجائے اللہ کی ذات پر توکل کیا اور اس سے مدد طلب کی۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ٹرو فیتھ گروز انڈر پریشر۔ کمزور ایمان فیئر سے فریز ہو جاتا ہے، مضبوط ایمان فیئر کو فیول بنا لیتا ہے۔ ریئل مومن پریشر میں پینک کرنے کی بجائے ٹرسٹ کرتا ہے۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور نعمت کے ساتھ پلٹے کہ انہیں کوئی تکلیف تک نہ پہنچی، اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی۔ صحابہ دشمن کو نہیں پا سکے لیکن حمراء الاسد میں مارکیٹ لگائی، تجارت کی اور پروفٹ کما کر واپس آئے۔ یعنی خوف کو ڈیفیٹ کیا، مشن کو کنٹینیو رکھا اور اللہ کی رضا کو پرائرٹی بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یقیناً یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ شیطان کا کام ہے تھریٹ کو ایگزیجریٹ کرنا، اپوننٹ کو جیانٹ بنا کر دکھانا اور بلیور کو مینٹلی فریز کر دینا۔ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، چنانچہ تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ فیئر فرام پیپل ویکنس، فیئر آف اللہ اسٹرینتھنس، اور وہ آپ کو غم نہ پہنچائیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز
کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بعض اوقات رانگ پیپل رائز فاسٹ، منی، فیم، پاور سب مل جاتا ہے اور گڈ پیپل سٹرگل کرتے نظر آتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ڈیلے ان پنشمنٹ اپروول نہیں بلکہ بگر اکاؤنٹیبلٹی کی پریپریشن ہوتی ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر خریدا وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یقیناً ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم انہیں اسی لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور زیادہ بڑھ جائیں، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو اسی حالت پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے۔ آزمائش فلٹرنگ پروسیس ہے، فیک فیتھ الگ ہو جاتا ہے، ریئل فیتھ نکل جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جان لیں۔ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 31 ہے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب کی اطلاع دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ چنانچہ تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ ان کے لیے وہ بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے وہ بہت ہی برا ہے۔ جلد ہی قیامت کے دن انہیں اس کا طوق پہنایا جائے گا جو انہوں نے بخل کیا۔ جو چیز آج ہم بچا کر رکھتے ہیں کل وہی برڈن بن جائے گی۔ ویلتھ ٹیسٹ ہے، اسے اللہ کے لیے یوز کریں تو بلیسنگ ہے، اگر اپنے لیے ہولڈ کریں تو یہ چین بن جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا، رسول اللہ نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو آخرت میں اس کا مال نہایت زہریلے سانپ بن کر، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے، اس کی گردن میں توق کی طرح پہنا دیا جائے گا۔ وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا انا مالو کا و انا کنزو کا، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، اور جو لوگ کہ اس مال میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مال ان کے حق میں بہتر ہے آخر تک۔ بخاری کی روایت ہے، اور آسمان اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ آخرکار سب کچھ اللہ اسٹیٹ ہے، آپ اونر نہیں، ٹیمپریری مینیجر ہیں۔ یہ سمجھ آ جائے تو بخل امپاسبل کو بلیم کرتی ہوں یا خود کو امپروو کرتی ہوں؟ کیا میرا ایمان صرف باتوں میں ہے یا عمل میں بھی؟ کیا پریشر مجھے پینک میں لے جاتا ہے یا ٹرسٹ میں؟ کیا میں اللہ کے دیے رزق کو جنرسلی یوز کرتی ہوں؟ کور میسیج آف رکوع ہے۔ یہ رکوع ہمیں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ویک بلیور نہیں، اسٹرانگ بلیور دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سکھاتا ہے ہر تکلیف پنشمنٹ نہیں ہوتی، کچھ تکالیف پیوریفیکیشن ہوتی ہیں، ہر ڈیلے فیلئر نہیں ہوتا، کچھ ٹریننگ بھی ہوتے ہیں، اور ہر سیکریفائس لاس نہیں ہوتا، کچھ ایٹرنل سکسیس بھی ہوتے ہیں۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ریلائی کرنا سیکھ لیتے دنیا کی کوئی سٹرام سے کبھی کبھی انسان اتنا ایروگنس میں آ جاتا ہے کہ وہ صرف حق کو ریجیکٹ نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی غلط باتیں کہنے لگتے ہیں۔ یہ رکوع ہمیں احساس دلاتا ہے الفاظ معمولی نہیں ہوتے، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی ریکارڈ ہوتے ہیں، اور نیت کے پیچھے چھپی ہوئی دشمنی بھی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کی بات سن لی جنہوں نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ یہ یہودی تھے جنہوں نے یہ بات کہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جلدی ہم لکھ دیں گے جو انہوں نے کہا، اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے کہ تم جلنے کا عذاب چکھو، یہ اس وجہ سے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، اور یقیناً
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ موکری ٹوڈے بیکمز پنشمنٹ ٹمارو۔ جن لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا لے، آپ کہہ دیں کہ مجھ سے پہلے رسول بھی تمہارے پاس واضح دلیلیں اور وہ کچھ بھی لا چکے ہیں جو تم نے کہا، پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا اگر تم واقعی سچے تھے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ سائن کا نہیں، مسئلہ سبمیشن کا ہے۔ Sometimes excuses are just masks for rejection۔ جب دل بند ہو تو میریکل بھی کنونس نہیں کرتا۔ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے جا چکے جو واضح دلیلیں اور صحیفے اور روشن کتاب لائے تھے، یعنی رسولوں کا انکار کوئی نئی بات نہیں، ہر رسول کو ریجیکٹ کیا گیا۔ Truth always faced resistance, but it never stopped being truth۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار موت کو چکھنے والا ہے۔ موت نہ عمر پوچھتی ہے، نہ سٹیٹس، نہ پلانز۔ ڈیتھ از گارنٹیڈ۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً تم قیامت کے دن ہی اپنے پورے اجر دیے جاؤ گے۔ چنانچہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ مائنڈ سیٹ ریسیٹ کرتے ہیں۔ سکسیس از ناٹ فیم، سکسیس از سالویشن فرام ہیل فائر۔ یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور یقیناً تم ان سے ضرور بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا، یا رسول اللہ کن لوگوں کی آزمائش سخت ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا پیغمبروں کی، پھر جو ان کے بعد مرتبے میں افضل ہے، پھر جو ان کے بعد افضل ہے۔ اور آدمی پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ اگر اس کا دین سخت اور قوی ہوتا ہے تو اس کی مصیبت بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر اس کے دین میں نرمی ہوتی ہے تو اسی انداز سے وہ مشکل آتی ہے، یہاں تک کہ وہ زمین پر چلتا ہے اور کوئی گناہ اس پر باقی نہیں رہتا۔ ابن ماجہ کی 4023 نمبر روایت۔ پرابلمز پنشمنٹ نہیں ہوتی، پرابلمز پیوریفیکیشن ہوتی ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور متقی بنو تو یقیناً یہ بلند حوصلہ کاموں میں سے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرتے رہو گے اور تم اس کو نہیں چھپاؤ گے، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا، اور اس کے بدلے انہوں نے بہت تھوڑی قیمت لے لی۔ سو کتنا برا ہے جس کو وہ خرید رہے ہیں۔ یہ آج صرف ہسٹری نہیں، یہ مرر ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا ہے، کیا میں سچ کو تھوڑی قیمت پر بیچ رہی ہوں یا سچ بولنے کی قیمت دے رہی ہوں؟ آپ ان لوگوں کو ہرگز خیال نہ کریں جو خوش ہوتے ہیں ان کاموں پر جو انہوں نے کیے، اور چاہتے ہیں کہ ان پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے۔ چنانچہ آپ انہیں عذاب سے نکلنے میں ہرگز کامیاب خیال نہ کریں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فیک امیج won't save anyone۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی پاور از ناٹ ان پیپلز ہینڈ، اٹ از آلویز ان Allah's ہینڈ۔ کیا میں کبھی دین کی باتوں کا مذاق اڑاتی ہوں؟ کیا میں سچ نہ ماننے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہوں؟ کیا مجھے دنیا کی کامیابی اصل کامیابی لگتی ہے؟ کیا آزمائش میں میرا صبر سٹرونگ رہتا ہے؟ کور میسیج آف رکوع ہے۔ یہ رکوع ہمیں صاف بتاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر لفظ سن رہا ہے، ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ دنیا ٹیمپریری ہے، آخرت پرماننٹ ہے۔ سچ کو بیچ کر سکون نہیں ملتا، اور جھوٹے سٹیٹس سے نجات نہیں ملتی۔ کامیاب وہ نہیں جو یہاں فیمس ہو، بلکہ وہ ہے جو وہاں سیف ہو، اور جو آزمائش میں اسٹیڈ فاسٹ رہتا ہے وہی اللہ کو دیکھیں ستاروں کی سائلنٹ شائن، دن کا آنا اور جانا، سورج کا ہر دن ایک پرفیکٹ سکیجول پر آتا ہے اور ڈوب جاتا ہے۔ یہ سب رینڈم نہیں،
یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے کہ جو دل سوچتا ہے وہی اللہ کو پہچانتا ہے۔ ہر منظر ایک میسج ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اپنے پہلوؤں پر لیٹے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ سوچ انہیں ایک کلیئر کنکلوژن تک لے جاتی ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، آپ پاک ہیں، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ اے ہمارے رب، بے شک جس کو تو نے آگ میں ڈالا تو اس کو تو نے واقعی رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے، ہماری برائیاں ہم سے دور فرما اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ اے ہمارے رب، جو وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے ہمیں وہ عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ بلا شبہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ ایمان والوں کا الٹیمیٹ ہوپ ہے، اور اس دعا پر اللہ تعالیٰ کا بیوٹیفل آنسر ہے۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ چنانچہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے ہی سے ہو۔ You matter, your struggle matters. Every act, every sacrifice, every pain, it's all saved۔ تو جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں تکلیف دیے گئے اور انہوں نے جنگ کی اور قتل کر دیے گئے، تو یقیناً میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور یقیناً میں ضرور انہیں باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ان کا بدلہ ہے، اور اللہ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ Nothing done for Allah subhanahu wa ta'ala is ever wasted۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ دنیا کی ٹیمپریری شائن سے دھوکہ نہ کھائیں۔ سکسیس ہیئر ڈزنٹ مین سکسیس فار ایور۔ بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے میزبانی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ دس از ریئل لگژری، دس از ورتھ ویٹنگ فار۔ ایک بار سیدنا عمر نے رسول اللہ کو چٹائی پر لیٹے دیکھا، ان کے پہلو پر چٹائی کا نشان دیکھ کر رونے لگے، تو رسول اللہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ سیدنا عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول کسرا اور قیصر تو عیش کی زندگی گزاریں، اور اللہ کے رسول کا حال یہ ہو، تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے؟ ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت۔ بخاری کی 5191 نمبر روایت۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو یقیناً ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس چیز پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں خریدتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ لوگ شاید اپریشیٹ نہ کریں، دنیا اگنور کر دے، میڈیا ہائی لائٹ نہ کرے، لیکن their reward is secured with اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور آخری سروائیول سٹریٹجی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہی امت کے لیے سکسیس فارمولہ ہے۔ No matter what age or era you live in۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا۔ کو اللہ کی نشانی سمجھ کر دیکھتی ہوں
کیا میں ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھتی ہوں؟ کیا میری دعائیں دل سے نکلتی ہیں صرف زبان پر ہوتی ہیں؟ کیا میں دنیا کی ٹیمپریری شائن سے متاثر ہو جاتی ہوں؟ کیا میں صبر اور استقامت کو اپنی اسٹرینتھ سمجھتی ہوں؟ کور میسیج آف رکوع ہے، یہ رکوع ہمیں زندگی کا کمپلیٹ روڈ میپ دیتا ہے۔ تھنک ڈیپلی، پرے سنسیئرلی، لیو پرپسفلی۔ جو اللہ کے لیے جیتا وہ کبھی لوز نہیں کرتا۔ دنیا صرف ایک چیپٹر ہے، اصل سٹوری تو جنت میں شروع ہوگی ہے۔ یہاں پر سورہ آل عمران کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، ہمیں اس کا سچا پختہ علم نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ النساء کا آغاز کرتے ہیں۔ مدنی سورت ہے، اس میں 176 آیات اور 24 رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور اس نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ ایک رب، ایک اوریجن، ایک ہیومن فیملی۔ ہیومینٹی از ون فیملی انڈر ون کریٹر، آل ایکول، اور سپیریورٹی کی بیسس صرف ایک ہے، تقوی۔ رسول اللہ نے فرمایا، لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ رنگ والے کو کالے رنگ والے پر، اور کسی سیاہ رنگ والے کو سرخ رنگ والے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں مگر تقوی کے ساتھ، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں تم میں سے وہ شخص سب سے زیادہ معزز ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ Only تقوی defines true worth۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کو بگاڑنے سے بھی ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے پورا نگہبان ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور ناپاک کو پاک سے نہ بدلو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار یتیموں کے بارے میں احکامات دیتے ہیں کیونکہ ویک پیپل ٹیسٹ آور کیریکٹر، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئے 2 اور 3 اور 4 کے ساتھ نکاح کرو۔ سو اگر تم ڈرو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو، یا وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں یعنی لونڈیاں، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دیا کرو۔ پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائیں تو تم اس کو کھاؤ، مزیدار اور خوشگوار ہے۔ اور ناسمجھوں کو اپنے وہ مال نہ دو جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا، اور تم انہیں کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے بھلی بات کہو، اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ محسوس کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے ان کا مال فضول خرچی سے جلدی کرتے ہوئے نہ کھا جاؤ۔ اور جو مالدار ہے تو لازم ہے کہ وہ بچے، اور جو محتاج ہے تو لازم ہے کہ وہ معروف طریقے سے کھائے۔ چنانچہ جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بناؤ۔ ٹرانسپیرنسی میٹرز، اور اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والا کافی ہے۔ مردوں کے لیے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار ترکے میں چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار ترکے میں چھوڑ جائیں، اس میں سے جو تھوڑا یا زیادہ ہو مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار، یتیم اور محتاج آ جائیں تو انہیں بھی اس مال میں سے کچھ دو اور ان سے بھلی بات کرو۔ اور لازم ہے کہ ڈریں وہ لوگ جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے اور ان کے بارے میں وہ ڈرتے، یعنی جو تم اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہو وہی دوسروں کے بچوں کے لیے کرو۔ گولڈن رول آف ہیومینٹی ہے، چنانچہ ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں اور سیدھی بات ہی کہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، اور جلد ہی وہ ایک فیملی ممبر سمجھ کر ٹریٹ کرتی ہوں۔ کیا میں کمزوروں کے حقوق کو سیریسلی لیتی ہوں؟
کیا میرے معاملات میں انصاف پرائورٹی ہے؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کو واقعی نگران سمجھ کر جیتی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے۔ یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے اسلام از ناٹ جسٹ ورشپ، اٹ از جسٹس ان ڈیلی لائف۔ رشتے سیکرڈ ہیں، مال امانہ ہے، کمزور اللہ ٹیسٹ ہے، ظلم کسی صورت تیرا ہے۔ سوچئے اگر وراثت انسانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی جاتی تو سب سے زیادہ نقصان کن لوگوں کو ہوتا؟ شاید وہی جو سب سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ وہ بیٹی جسے یہ کہہ کر فارغ کر دیا جاتا ہے شادی ہو چکے اب سسرال ہی اس کا سب کچھ ہے۔ وہ بیوہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اب اس کا تو کوئی حق نہیں بنتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیریٹنس کو ایموشن پر نہیں لا پر رکھا۔ یہ رکوع ہمیں بتاتا ہے فیملی لو امپورٹنٹ ہے لیکن جسٹس سسٹم اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم یہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کا حساب ہے اور ہمیں صرف فالو کرنا ہے۔ مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے، پھر اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں تو میت نے جو چھوڑا ہو اس میں سے 2/3 ان کے لیے حصہ ہے، اور اگر وہ اکیلی ہو تو آدھا ترکہ اس کے لیے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، اس میں سے جو اس نے چھوڑا اگر اس کی اولاد ہو، پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث اس کے والدین ہو تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے، پھر اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائے یا قرض کے بعد، تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے نفع پہنچانے میں تمہارے زیادہ قریب کون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی مال ہمارا نہیں، اختیار ہمارا نہیں، فیصلے ہمارے نہیں۔ وی ڈسٹریبیوٹ ویلتھ بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ اونز اٹ۔ جو شخص انہیریٹنس کے حکم پر راضی ہو جائے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے وزڈم پر ایمان کا اعلان کرتا ہے۔ کیا آپ ایمان لاتے ہیں؟ اور جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اس میں تمہارا آدھا حصہ ہے اگر ان کے لیے کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کے لیے اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں 1/4 حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور ان کے لیے 1/4 حصہ ہے اس میں سے جو تم نے چھوڑا اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہارے لیے کوئی اولاد ہو اس میں سے ان کے لیے 8واں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے، جس کے نہ ماں باپ ہیں اور نہ اولاد ہے، یا وہ کوئی عورت ہو اور اس کے لیے 1 بھائی یا 1 بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، پھر اگر وہ بہن بھائی اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ وصیت کے بعد جو کی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد، بشرط یہ کہ کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، نہایت بردبار ہے۔ یہ ہے اسلام، بیلنس پلس فیئرنس ایٹ ایوری لیول۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں، والدین، میاں بیوی، بہن بھائی سب کے حقوق فکس کر دیے۔ یہ انصاف اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے کم نہیں کر سکتا، زیادہ نہیں دے سکتا، کسی کو محروم نہیں کر سکتا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے۔ وراثت میں چیٹنگ نارمل مسٹیک نہیں، اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری کو توڑنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ نو مڈل گراؤنڈ، either obedience leads to جنہ اور crossing limits leads to loss۔ کیا میں وراثت کے معاملات کو اللہ سیریس کمانڈ سمجھتی ہوں؟ کہیں میں کلچر کو قرآن پر ترجیح تو نہیں دے رہی؟ کیا میں حق دیتے وقت دل سے عدل کرتی ہوں؟ کیا مجھے اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز توڑنے سے ڈر لگتا ہے؟
कोर मैसेज ऑफ रुकू। ये रुकू हमें सिखाता है इस्लाम इज नॉट बेस्ड ऑन इमोशंस, इट इज़ बिल्ड ऑन रब्बानी जस्टिस। जहाँ इंसान इंसाफ से हटकर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है वहाँ अल्लाह ताला क्लियर रूल्स देते हैं। विरासत मोहब्बत पर नहीं छोड़ दी गई, मर्जी पर नहीं छोड़ी गई, रस्म व रवाज पर नहीं छोड़ी गई, बल्कि अल्लाह के फैसले पर रखी गई है। जो मानेगा वो कामयाब होगा, जो बदलेगा वो नुकसान में रहेगा। रुकू नंबर 14 दिया जाए तो मुआशरा स्लोली कलेप्स करता है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला डिसिप्लिन करने के लिए सज़ाएं भी रखते हैं और तौबा करने वालों के लिए डोर ऑफ मर्सी भी खुला रखते हैं। और तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी करें उन पर अपने में से 4 मर्दों की गवाही लो, फिर अगर वो गवाही दे दें तो उन्हें घरों में बंद रखो यहाँ तक कि उन्हें मौत उठा ले या अल्लाह ताला उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। ये हुक्म शुरू में आया था, बाद में मनसूख हो गया। अब हुक्म ये अगर कंवारा कंवारी के साथ बदकारी करे तो उसके लिए 100 कोड़े और उसके लिए जिलावतनी है। और शादीशुदा मर्द शादीशुदा औरत के साथ बदकारी करे तो उनमें से हर एक के लिए 100 कोड़ों और रजम की सज़ा है। सही मुस्लिम की 4414 नंबर रिवायत। और तुम में से जो भी 2 अफराद बदकारी करें उन दोनों को सज़ा दो, फिर अगर वो दोनों तौबा कर लें और इस्लाह कर लें तो उनसे दरगुजर करो। यकीनन अल्लाह ताला हमेशा से बेहद तौबा कबूल करने वाला, नहायत रहम वाला है। ये होमोसेक्सुअलिटी के बारे में शुरू का हुक्म है। अल्लाह ताला ने इस हुक्म को मनसूख कर दिया। सैयदना इब्ने अब्बास से मरफूअन रिवायत है कि जिसको तुम पाओ कि उसने कौम लूत का अमल किया तो फ़ाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो। तिरमिज़ी की 1456 नंबर रिवायत। वाई सो स्ट्रॉन्ग? बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट अ सिन, दिस इज़ अ रिबेलियन अगेंस्ट फितरा। अल्लाह ताला पर तौबा का कबूल करना सिर्फ उन्हीं के लिए जो नादानी से बुराई करते हैं फिर जल्दी उससे तौबा करते हैं। तो यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला मेहरबान होता है। और अल्लाह ताला हमेशा से ही सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। सच्ची तौबा यह है कि गुनाह पर रिग्रेट के बाद गुनाह से निकल आए, नेक काम की कमिटमेंट की जाए, गुनाहों का कफ़ारा अदा किया जाए। और तौबा ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो बुरे काम करते चले जाते हैं, हत्ता कि जब उनमें से किसी के पास मौत आ जाती है वो कहते हैं कि बिलाशुबा अब मैंने तौबा की। और ना ही उनकी तौबा है जो इस हाल में मरते हैं कि वो काफिर हैं। यही लोग हैं जिनके लिए हमने बहुत दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। अक्सर लोग कहते हैं अभी यंग हूँ, बाद में संभल जाएंगे। लास्ट मोमेंट काफ़ी है। ऐसे लोगों के लिए वार्निंग है कि जल्दी तौबा कर लें क्योंकि मौत तो किसी भी वक्त आ सकती है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुम ज़बरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ, और ना ही तुम उन्हें रोको कि जो तुमने उन्हें दिया है उसका कुछ हिस्सा उनसे वसूल करो, मगर ये कि वो खुली बेहयाई करें और उनके साथ अच्छे अंदाज में ज़िंदगी गुजारो। फिर अगर तुम उन्हें नापसंद करते हो तो हो सकता है कि तुम जिसको नापसंद करो और अल्लाह ताला ने उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी रख दी हो। अगर दिल में नापसंदीदगी आ भी जाए तो फ़ौरन फैसला ना करो, पेशेंस रखो। हो सकता है जिस चीज़ को आप डिसलाइक कर रहे हो उसी में हिडन खैर हो। सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, कोई मोमिन मर्द किसी मोमिना से बुग़्ज़ न रखे, अगर उसे उसकी कोई आदत नापसंद है तो दूसरी पसंद होगी। सही मुस्लिम की 3645 नंबर रिवायत। समटाइम्स वट वी डिसलाइक इज़ एक्चुअली आवर ब्लेसिंग। और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बदलने का इरादा कर लो और तुमने उनमें से एक को ख़जाना तक दे दिया तो भी उसमें से तुम कुछ वापस ना लो, क्या तुम उसे बहतान लगाकर और खुला गुनाह करके वापस लोगे? और तुम वो कैसे ले सकते हो हालांकि तुम एक दूसरे से सोबत कर चुके हो और वो तुमसे मजबूत अहद भी ले चुकी हैं। मैरिज इज़ नॉट अ बिजनेस डील, इट्स अ सेक्रेड कोवेनेंट। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हो उनसे निकाह न करो, मगर जो पहले हो चुका यकीनन वो हमेशा से बेहयाई और सख्त नाराज़गी की बात है और बहुत ही बुरा रास्ता। क्या मैं गुनाह को लाइटली लेती हूँ? क्या मैं तौबा को डिले करने की हैबिट रखती हूँ? क्या मैं रिश्तों में जस्टिस और रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देती हूँ? क्या मैं अल्लाह's लिमिट्स को सीरियसली लेती हूँ?
کور میسج آف رکوع ہے. یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے اسلام از ناٹ ہارش، اسلام از ہیلنگ. وہ گناہ کو روکتا ہے، انسان کو سنوارتا ہے، عورت کو عزت دیتا ہے، معاشرے کو محفوظ بناتا ہے. باؤنڈریز آر ناٹ ریسٹرکشنز، دے آر پروٹیکشن. جو مانے گا وہ سیف رہے گا، جو اگنور کرے گا وہ خود کو نقصان دے گا. آخری آیت ہے، سوچئے اگر رشتوں کی کلیئر باؤنڈریز نہ ہوں، اگر حلال اور حرام مکس ہو جائیں، اگر اٹریکشن کو ریلیشن پر فوقیت مل جائے تو معاشرہ کیسے پاک رہے گا؟ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کو بھی رول میں رکھتے ہیں اور رشتوں کو بھی پروٹیکٹیو باؤنڈریز میں. اللہ تعالیٰ یہاں وہ رشتے بتاتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم، تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور رضاعت میں تمہاری بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان بیویوں سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہے. پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہے. اور یہ کہ تم اکٹھا کر دو دو بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا. ان اللہ کان غفور الرحیمہ، یقیناً اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. یہ حدود انسان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، یہ رولز فیملی سسٹم کو سیف رکھتے ہیں، جیلسی سے بچاتے ہیں. کیا میں رشتوں کی حدود کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن سمجھتی ہوں؟ کیا میں ماڈرن کلچر کی اوپننس سے متاثر ہو کر باؤنڈریز کو لائٹ لیتی ہوں؟ کیا میں فیملی رسپیکٹ کو پرائرٹی دیتی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے. یہ رکوع ہمیں بتاتا ہے اسلام گارڈز ایموشنز. جہاں باؤنڈریز ہے وہاں سکون ہے، جہاں کلیئرٹی ہے وہاں کیوس نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو حرام رشتے بنائے وہ پنشمنٹ نہیں، پروٹیکشن ہے. جو مانے گا محفوظ رہے گا، جو اگنور کرے گا وہ خود کو زخمی کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.